हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि आज जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद हमारे साथ अहमद मस्ती खान साहब भी जुड़ेंगे और फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये जो उनका मैसेज आया है इसको हम कैसे देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले जो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा का जो मैसेज है उसको हम देख लें ताकि उसके मुताबिक फिर बात की जाए। उन्होंने बड़ी अहम बात की है और उसको मैं चाहता हूं कि आपको पहले हम दिखा दें। तो ये आप देखिए। समेत चाइना जहां पर भी हो उनके वसाइल के खरीद। इस वक्त बलूचिस्तान का जिक्र अमेरिका समेत चाइना जहां पर भी हो उनके वसाइल के खरीद फरोख्त के ऊपर हो रहा है। अगर बलूचिस्तान का जिक्र नहीं हो रहा है तो इस चीज़ पर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे किस हद तक सियासी कतगन है, यहाँ पे अदालतें किस तरह अस्करी कुव्वतें कंट्रोल करती हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 75 सालों से सियासी कारकुनान को टारगेट किया जा रहा है, आम आवाम को टारगेट किया जा रहा है। ये अलमिया नहीं तो और क्या है कि एक सूबे का वजीर आला नौजवानों की फलाह बहबूद की बात करता है और उसी सूबे से एक ही साल के दौरान 800 के करीब नौजवानों को जिबरी गुमशुदा किया जाता है। तकरीबन 400 के करीब लोगों को मारवा अदालत कत्ल किया जाता है। बलोच यकजहती कमेटी जो अपनी इब्तिदा से आइन, कानून और जमहूरी जद्दोजहद कर रही है, वो अब भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। हमारे 5 साथी गुज़श्ता 5 महीने से उसी आइन और कानून और इस अदालतों के दरमियान इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं और उसी दौरान हमारे दूसरे साथियों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। आज हम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस कानून को हथियार बनाकर बलोच नस्ल कुशी का आलाकार बनाया हुआ है, वो कानून कहाँ है? वो कानून ही बलोच की नस्ल कुशी के लिए बनाया गया है। आज आप देखें कि इस अदालत के पास, इस रियासत के पास हमें कैद करने के लिए कोई अज़र नहीं बचा है, तो हमें तकरीबन 2.5 माह के अरसे से रिमांड में रखा जा रहा है। हम समझते हैं कि ये परेशानी इस रियासत के लिए, इसके उस जज के लिए है जो 50 सालों से कानून पढ़ने के बाद भी उस फैसले पर अमल करता है जो उसे व्हाट्सएप पर कोई फौज। इस वक्त बलूचिस्तान का जिक्र सालों से कानून। दोस्तों, डॉक्टर मारंग बलोच का बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ये इम्पोर्टेंट मैसेज सुने, उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का जिक्र अमेरिका समेत चाइना जहां पर भी हो उनके वसाइल के खरीद फरोख्त के ऊपर हो रहा है। अगर बलूचिस्तान का जिक्र नहीं हो रहा है तो इस चीज़ पर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे किस हद तक सियासी कतगन है, यहाँ पे अदालतें किस तरह अस्करी कुव्वतें कंट्रोल करती हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 75 सालों से सियासी कारकुनान को टारगेट किया जा रहा है, आम आवाम को टारगेट किया जा रहा है। ये अलमिया नहीं तो और क्या है कि एक सूबे का वजीर आला नौजवानों की फलाह बहबूद की बात करता है और उसी सूबे से एक ही साल के दौरान 800 के करीब नौजवानों को जिबरी गुमशुदा किया जाता है। तकरीबन 400 के करीब लोगों को मारवा अदालत कत्ल किया जाता है। बलोच यकजहती कमेटी जो अपनी इब्तिदा से आइन, कानून और जमहूरी जद्दोजहद कर रही है, वो अब भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। हमारे 5 साथी गुज़श्ता 5 महीने से उसी आइन और कानून और इस अदालतों के दरमियान इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं और उसी दौरान हमारे दूसरे साथियों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। आज हम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस कानून को हथियार बनाकर बलोच नस्ल कुशी का आलाकार बनाया हुआ है, वो कानून कहाँ है? वो कानून ही बलोच की नस्ल कुशी के लिए बनाया गया है। आज आप देखें कि इस अदालत के पास, इस रियासत के पास हमें कैद करने के लिए कोई अज़र नहीं बचा है, तो हमें तकरीबन 2.5 माह के अरसे से रिमांड में रखा जा रहा है।
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی اس ریاست کے لیے، اس کے اس جج کے لیے ہے جو 50 سالوں سے قانون پڑھنے کے بعد بھی اس فیصلے پر عمل کرتا ہے جو اسے واٹس ایپ پر کوئی فوجی کرنل بھیجتا ہے۔ یہ سماج گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ایک جوڈیشری تھی جس پر عام عوام کا ایک بھروسہ تھا، وہ بھروسہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ انہی عدالتوں میں پوچھتی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز چل رہے ہیں۔ یہی پولیس اسٹیشن جو آج آ کر ریمانڈ کی طلب کر رہے ہیں، یہی پولیس اسٹیشن پہ مائیں جا کر فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کو اٹھا کر لے گئے ایجنسی والے، آپ FIR درج کریں، مگر وہ FIR درج نہیں ہوتی ہیں۔ اگر FIR درج ہوتی ہے تو اس بلوچ پر ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایسے تمام FIRs ہر بلوچ بچے کے دل پر بھی درج ہے۔ وہ FIR جس پہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں، وہ نفرتیں جس کے بیج آپ نے بوئے تھے وہ اب تناور درخت بن چکے ہیں۔ شاید ہماری سیاسی تحریک اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ ہم بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے ان کی روک تھام کر سکے۔ اگر کوئی واقعی میں کوئی ہوش و حواس رکھنے والا کوئی بندہ ہے یا کوئی کرنل ہے یا کوئی تھنک ٹینک ہے تو وہ سمجھ سکے کہ یہاں پہ عام عوام یا بلوچوں کی نسل کشی جو جاری ہے اس طریقے کار سے یہ نظام نہیں چلے گا۔ لیکن جس طرح اسما جہانگیر نے کہا تھا کہ یہ ڈفرز ہے، اور ڈفرز جب کسی ریاست کو چلاتے ہیں تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بگڑی ہوئی صورتحال ہے۔ ہم مطمئن ہیں اور اپنے عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جیسے سیاسی کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، ایسی چیزیں ہم نے بہت برداشت کی ہے۔ جس طرح 2 سپٹمبر کو ایک پیسفل اجتماع پر خودکش بمباور اٹیک کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کون ہے، کس نے کروایا، کس نے ان معصوم لوگوں کی جانیں لی۔ یہ ہمارے شعور پر حملہ ہے، یہ ہمارے جو ہم نے گزشتہ 75 سالوں سے ہماری سیاسی جدوجہد ہے اس پر حملہ ہے، لیکن ہم رکیں گے نہیں۔ جس طرح احسان کی ماں اکیلے کوئٹہ پریس کلب میں بیٹھی رہی 30 دن تک، اس عورت کو طرح طرح کی دھمکیاں دی گئی، اس کے بچے کو ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر نے جو ہے نا تھپڑ مارا، اس کو ہراساں کیا، وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو شاید ہمارے ٹیکس سے اس کی پے مل رہی ہے۔ آج زائد کا والد گزشتہ 34 دنوں سے کراچی کے گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، اس کا ایک ہی کمانے والا بیٹا ہے جس کو اٹھا کر لے کر گئے۔ یا جس طرح تقریباً 50 دنوں سے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں، اور بے اسی کا مظاہرہ دیکھیں کہ ایک وزیر جا کر اپنے اسمبلی میں یہ کہتا ہے کہ ان کے کوئی سیاسی ایجنڈے ہیں۔ آپ اپنے عسکری ایجنڈوں کو یہاں پہ بند کریں کہ سیاسی ایجنڈے نہ ہوں، آپ اپنے عسکری قوتوں کو اپنے بارڈرز تک محدود رکھیں۔ آپ کا سماج گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کے سماج میں جو نوجوان نسل ہے وہ اس حد تک مورلی کرپٹ ہو چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی بات کو مانتا ہے جو ریاست اور اس کی پروپیگنڈا مشینری لے کر جاتی ہے، لیکن بلوچ سماج وہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروپیگنڈا غیر متعلقہ افراد، غیر مقامی افراد کے ساتھ جو آپ ایک پروپیگنڈا اور بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ ہار چکے ہیں، وہ آپ بالکل مکمل طور پر ہار چکے ہیں۔ آج بلوچ کے گھر گھر میں بلوچ کی مائیں بہنیں، وہ لوگ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسوں میں آتے تھے، وہ 30,000 افراد، وہ 50,000 افراد جو ہر جگہ ہم جاتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ اس لیے اکٹھے ہوتے تھے کہ وہ آپ سے بیزار ہے، وہ اپنی بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ آج بکلا آپ سے بیزار ہے کیونکہ ان کا کالا کوٹ بھی ان کو جو ہے نا بچا نہیں سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس طرح اس ریاست کو چلا رہے ہیں۔ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والے لوگوں کو ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہم قانون پر بھی اب سوال اٹھائیں گے۔ کون سا قانون؟ وہ قانون جو رات کو کسی فوجی کرنل کے لکھنے سے بدل جاتا ہے۔ آپ کے آئین کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں شگاف پڑ چکے ہیں۔ آپ نے اتنی مرتبہ اس کو امینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اب عسکری آئین زیادہ نظر آتا ہے، اس میں عوامی آئین کوئی نہیں ہے وہ، کیونکہ جو عوامی آئین کے جتنے اس میں آپ نے جتنے شکیں ڈالی ہوئی ہیں وہ تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں۔ جتنی مرتبہ آپ نے آئین کو امینڈ کیا ہے صرف اور صرف اپنی عسکری قوتوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیا ہے اور عوامی قوتیں سیاسی پارٹیوں کو کمزور بنانے کے لیے کیا ہے۔ اب کیا یہ کوئی قانون ہے کہ آپ نے جبری گمشدگی کو
لیگلائز کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا کہ 90 دن تک آپ کسی کو وداؤٹ چارجز کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں. کیا یہ جمہوری ریاستوں کے قانون ہے جس کو آپ کا صدر جو ہے نا دستخط بھی کرتا ہے؟ وہ صدر جو بولتا ہے کہ میری پارٹی نے جو ہے نا جمہوریت لے کر آئے ہیں, ہم نے آئین بنائی ہے. آیا خدا را اس آئین کو خود بھی پڑھے اور ہمیں بھی پڑھائیں کہ کون سا آئین ہے جو ہم پر لاگو ہے, جس پر صرف اور صرف بلوچ کے لیے ہتھیار اٹھائے گئے ہیں, لاٹھی اٹھائی گئی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیا گیا ہے. جو آپ MOU سائن کر رہے ہیں جس پہ بلوچ کے وسائل کا سودا لگایا جا رہا ہے, تو وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کا بھی سوچے جو بلوچستان میں بستے ہیں, جن کی یہ زمین ہے, جن کے یہ وسائل ہیں. اگر آپ 75 سالوں کی طرز سے اس صوبے کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں چلا سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں چلا سکتے. آپ جتنی خون ریزی کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ تحریک مضبوط ہو کر ابھرے گی. اور میں عوام سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس ریاست کے فاشزم کو برداشت کر رہے ہیں, اس کے تشدد کو برداشت کر رہے ہیں. 75 سالوں سے ہماری وہ نسل ہے, وہ چھٹی نسل ہے جو اس مذمت کو آگے لے کر جا رہی ہے. یہ وہی ریاست ہے جس نے نوروز خان کو دھوکہ دیا. جو آج مذاکرات کی بات کرتے ہیں, یہ وہی ریاست ہے جس نے قرآن کے نام پر اس سمیت اس کے پورے انقلابی کارکنوں کو شہید کیا. یہ وہی ریاست ہے. لیکن اس ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے جس نے اس نوروز خان کو شہید کیا وہ آج بھی زندہ ہے, وہ ہمارے بیچ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا. اس ریاست کے خلاف ہماری مذمت زندہ رہے گی, اور جو بھی خاندان ہے, جو بھی شخص ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پر امید رہے. ہماری امید اس سسٹم سے نہیں ہے, اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگوں کی امیدیں نہیں ہے. اس سے آج آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز اس سے جو ہے نا کس حد تک وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. آج وہ پارلیمانی پارٹیز جنہوں نے اس سسٹم کو چلایا ہے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ہماری امیدیں ہماری عام عوام سے ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب ہم سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, پارٹی ہیں, جتنے وکلا تنظیمیں ہیں, جتنے لیبر یونینز ہیں, وہ ان تمام اختلافات کو ایک سائڈ کر کے اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے ایک ساتھ ہو. جو کسان تنظیمیں ہیں, جس طرح ایگریکلچر لینڈ کو بلوچستان کے تباہ و برباد کیا گیا, گیس تو چھینی گئی, وسائل تو چھینا گیا, ابھی کھمبے بھی اکاڑ کر پنجاب لے گیا. کس لیے؟ تاکہ بلوچستان کا کسان, بلوچستان کا جو بزگر ہے وہ پائی کے لیے برداشت کرے, پائی کے لیے وہ محتاج ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی. ہم اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ انقلاب خود آ جائے. انقلاب کبھی خود نہیں آیا ہے. انقلاب کو زندہ قومیں لے کر آئی ہیں, وہ زندہ قومیں جنہوں نے قربانی دی ہے, جنہوں نے قربانی کی قیمت جانی ہے اور اس کی قیمت کو دے کر انقلاب لے کر آئے ہیں. تو ہمیں پر امید رہنا ہے. بلوچ عوام سے درخواست کرتی ہوں, ان ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ جتنے دن اسلام آباد میں رہیں, آپ نے بلوچستان کو وہاں ریپرزینٹ کیا, آپ نے یہ ریپرزینٹ کیا کہ پنجاب کا رویہ بلوچستان کے ساتھ کیسا رہا ہے. یقین کیجئے آپ کی مذمت بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت روشن اور سنہرا باب ہوگا. اور جو ہم یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, جس طرح ججز جو ہے نا, جج محترم جو ہے نا, ہمارے وکیلوں کی بات سننے سے بھی انکاری ہے. جو فیصلہ ان کو سنایا جاتا ہے وہی آ کر وہی پوچھتے ہیں. وہ سب سے پہلے سرکاری وکیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو, ریمانڈ چاہیے کتنے دن کا, 10 دن کا نہیں, آپ 20 دن کا لے لیں. یہ رویہ ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اسی مذمت کو آگے لے کر جائیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام, ہماری قوم ہمیشہ ڈٹی رہے گی, اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں, اور اپنے سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے آئیں اور منظم ہو کر اس سیاسی جدوجہد کو آگے لے کر جائیں. شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کی آپ نے اپیل سنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے $500 ملین کی ڈیل ہو رہی ہے یا بلوچستان کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے, وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, لیکن اس سے بڑی حقیقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں, جو لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے, جو بے گناہ لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کیا گیا ہے, اس سارے کے اوپر بھی پوری دنیا جو ہے وہ آواز اٹھائے. اور ہم نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحب کے اس پیغام کو آپ تک پہنچایا ہے. یہی بلوچ نیوز ایکسکلوسیو اسی مقصد کے لیے ہے
کہ بلوچ قوم اپنے لیڈروں سے اگر کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے چینل کے ذریعے بھی ہم ان کی آواز کو دور دور تک پہنچاتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات سے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ اس کو ہم آخر میں پروگرام کے ایک دفعہ پھر پلے کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو بیچ میں آتے جاتے رہتے ہیں انہوں نے نہیں سنا۔ لیکن ہمارے ساتھ اس وقت سینئر بلوچ جرنلسٹ امریکہ سے جڑ رہے ہیں، پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جناب احمد مستی خان صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں نے سارا کچھ چیک کیا ہے، ایوری تھنگ از رننگ اوکے، ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے۔ ہم سندیپ سنگھ باجوہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے نئے ممبر بنے، روز ایک نیا ممبر بن رہے ہیں، وچ از ویری گڈ۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو جوائن کریں اور ممبر بنیں۔ جی احمد بھائی، آپ نے سنا یہ محترمہ کا پورا سٹیٹمنٹ ہے، 11 منٹ کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ جی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور جی ہاں، اور ہمارے بلوچ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہمارے بلوچی میں کہاوت ہے کہ ایک گلاس کا اگر آپ پانی کوئی دیتا ہے تو اسے 100 سال تک یاد رکھیں۔ اور جی ہاں، اور ابھی آپ نے وہ باجوہ صاحب کا ذکر کیا جو آئے تھے آپ کے اسکرین پہ، جی جی جی، وہ اصلی باجوہ ہیں، کیونکہ ان کے آگے نام کے آگے سنگھ لگا ہوا تھا۔ وہ اصلی یہ اصلی باجوہ ہیں، سندیپ سنگھ باجوہ اصل باجوہ ہیں۔ لو جی جی وہ اصل باجوہ ہے۔ یہ جو قمر جاوید باجوہ تھے یہ نقلی باجوہ ہے، یہ نقلی اپنے باجوہ آپ ہے، کو باجوہ سے زیادہ عرب سمجھتے ہیں۔ صحیح یہ بات، بالکل صحیح، جعلی باجوہ ہے، ٹھیک ایسے ہو گیا، باجوہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی زبردست شعلہ بیان اور بڑی جو ہے لاجیکل باتیں انہوں نے کی یہاں پر۔ وہ ایک جو ہے وکٹم انفورس ڈسپیئرنسز کے، ان کو جن کو کے بعد میں ان کو ٹارچر کر کے ان کی مشق شدہ لاش پھینکی گئی، غفار لانگو ان کی بیٹی ہیں۔ اور کتنی دردناک بات ہے کہ ان کے والد کو کئی مرتبہ انہوں نے، شاید 3 یا 4 مرتبہ انہوں نے اغوا کیا تھا، غائب کیا تھا، پھر آخری مرتبہ جو ہے وہ واپس آئے ہی نہیں، اور وہ غالباً اس ٹائم پہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں شاید 17 یا 18 سال کی تھی، اور آج کل شیز ان ہر 30s۔ سو یہ جو ہے بلوچستان کے، دیکھیں مجھے جو محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہیں وہ ہمارے آزاد بلوچستان کی پہلی پرائم منسٹر ہوگی۔ اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں ان کو کہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں اس وقت بھی، ان کو کہ جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ فوجی بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی قوم کی آزادی کو، ان کے لیڈران کو جیل میں ڈالنے سے تو وہ آزادی کبھی نہیں رکتی ہے۔ کسی قوم کی آزادی کو تو آپ جیل میں مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں دوسروں کے اوپر انگل اٹھاتے ہیں، دوسروں کے اوپر یہ جو ہے تنقید کرتے ہیں۔ ابھی کل کے دن ان کا جو یونائٹڈ نیشنز میں ان کا جو سفیر تھا عاصم افتخار احمد، انہوں نے اسرائیل پہ بڑی تنقید کی کہ آپ نے جو ہے فلسطین پہ آکوپیشن کیا ہوا ہے، ان کو بے غیرتوں کو آئینے میں اپنا شکل دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے پہلے بلوچستان کو یہ خالی کریں، پھر یہ دوسرے لوگوں کے اوپر تنقید کریں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان کو تنقید کا حق نہیں ہے، ان کو بے شک تنقید کا حق ہے، لیکن پہلے تو اپنے تو کرتوت صحیح کریں نا جی۔ ہمارے یہاں دیکھیں آ کے جعلی حکومت فارم 47 کے، جن لوگوں کے کبھی الیکشن میں جیتنے کے چانس ہی نہیں ہوتے ہیں، ان سب کو جتوا کے وہاں پر ایک جعلی حکومت اپنی بنائی ہوئی ہے من پسند، اور ہمارے اوپر جو ہے اس قسم کی زیادتیاں جو جہاں تک میرا خیال ہے ہٹلر نے بھی نہیں کیے، ہٹلر سے زیادہ یہ تجاوز کر گئے۔ میں سن رہا تھا
وہاں کے جو ہمارے دوست ہیں ثناء اللہ بلوچ، بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کسی دن اگر ہو سکے تو ان کو بھی اپنے پروگرام میں بلائیں. جی جی ثناء اللہ بلوچ بڑے اچھے وہ لاجیکل باتیں کرتے ہیں کوئٹہ میں، اختر مینگل کے ساتھ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی میں. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کوئٹہ سے نوشکی تک 100 میل کا فاصلہ ہے، 12 چیک پوائنٹس. بلوچ جو ہے اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے 12 چیک پوسٹ، جس میں کہ پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بلوچوں سے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ یہ کہاں سے آ رہے کہاں ہیں. تک کا ہے بتا رہے ہیں آپ؟ یہ کوئٹہ سے نوشکی 100 میل کا ہے فاصلہ، اور اس میں 12 چیک پوسٹ ہے ایٹ لیسٹ. اور باہر کے آئے ہوئے یہ پنجابی پتہ نہیں کہاں سے، کون سے پنڈ سے منہ اٹھا کے، چیچا وطنی سے، سیالکوٹ سے، خدا جانے سرگودا سے. بھائی آپ یہاں پہ آ گئے، اس قسم سے آپ ظلم کر رہے ہیں، تو جب آپ مارے جاتے ہیں تو آپ شہید تو نہیں ہیں، آپ مردار ہیں. یہ جتنے پاکستانی فوج بلوچستان میں مارے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی شہید نہیں ہے، وہ سب کے سب مردار ہیں. میں تو اپنے بلوچ علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک باقاعدہ آپ وہ پاس کریں، جو کہتے ہیں نا فتویٰ فتویٰ. پاس کریں، فتویٰ ہاں دے دیں. فتویٰ پاس کریں کہ پنجابی جو بلوچستان میں مرتا ہے فوجی، یہ کوئی شہید نہیں ہے، یہ مردار ہے. یہ ہمیں اس فتوے کا انتظار ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کو اگر کوئی دیکھ کر سنیں ہمارے علماء کرام میں سے. اب دیکھیں 9 سپتمبر کو مولانا خلیل صاحب، وہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی ہیں کوئٹہ کے، کیچی بیگ سریاب روڈ سے 9 سپتمبر کو ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے غائب کر دیا. ایک آپ ریلیجیس اسکالر کو، جو صرف اور صرف اس کا قصور یہ ہے ان کا کہ وہ بلوچ جو لوگ ہیں ان کی حقوق کی بات کرتا ہے، ان کی قومی حقوق کی بات کرتا ہے، تو ان کو جو ہے جبراً گمشدہ کر دیا. یعنی سائرہ بلوچ، جن کے بھائی آصف بلوچ اور کزن رشید بلوچ، ان کو جو ہے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا اگست 31 2018 کو نوشکی سے. وہ بیچاری جاتی ہیں اسلام آباد میں اپنے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب سن کے جی جی بالکل. کہ چار پنجابی پولیس والوں نے ان کو لاتیں ماری، ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے زبردستی وہاں پہ بہت زیادہ روڈ کے اوپر ان کو چانٹے مارے. ان کو ایک عورت کے ساتھ 4 پنجابی بے غیرتو، تم اسلام کی بات کرتے ہو، تمہارا اسلام جھوٹا ہے، تمہیں تو کلمہ پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے. تم ہمارے عورتوں کے ساتھ جو آتے ہیں ایک جائز حقوق مانگنے کے لیے کہ بھائی ہمارے بھائی کہاں ہیں، اس کے ساتھ آپ اس قسم کے سلوک کرتے ہیں. یہ کون سا شرافت ہے؟ ان کو کوئی غیرت ہے؟ پھر ان کا جو ہے، ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ یہاں وہاں، باقی مین سٹریم میڈیا میں بھی، وہ اپنا بکواس کرتے ہیں کہ فتنہ ہندوستان. یہ جیسے اس روز ہم بات کر رہے تھے، ہماری بات آدھے میں رہ گئی تھی. یہ حامد میر جو ہے یہ کہہ رہا تھا فتنہ الہندوستان. کس قسم کا ذلیل گٹھیا ذہنیت ہے ان پنجابیوں کی. یہ جو بھی ہے، یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شاید کشمیری تھے لیکن آج کل تو غالباً پنجابی بن گئے. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب. ان میں کوئی جو ہے مائن اینڈ دائن کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. اور یہ دوسروں کے اوپر کہ یہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں. میں تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں تو کہتا ہوں جو بھی ہے اسرائیل جو بھی کر رہا ہے نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سے تو پوری طور پر متفق نہیں ہیں. لیکن اسرائیل اور انڈیا کو ایک مرتبہ ہاتھ ملا کے نا ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی پوری ڈسٹرائے کرنی ہوگی. ان کے پاس جب تک نیوکلیئر کیپیبلٹی رہے گی، یہ پنجابیوں کے پاس، یہ اسی طرح بدماشی کرتے رہیں گے. ان کا نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم کرنا دنیا کے لیے لازمی ہے. ہاں، اس میں کوئی کسی کو شرمانا نہیں چاہیے. کوئی جوائنٹ ایکشن ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے نیوکلیئر کیپیبلٹی ان سے لے لیں، تب جو ہے تب یہ مرغا بنیں گے. اب جو یہ زیادہ اصرار ہے نا کہ ہمارے پاس ہر جگہ پہ بدماشی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں
ہمارے ساتھ آپ آئیں گے تو ہمارے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں. اچھا نیوکلیر ہتھیار ہی لے لیں نا, پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ خون کھولتا ہے یہ. دیکھیں اتنی زیادتیاں ہم کیا ان کے لیے کہیں, حد سے زیادہ تجاوز کر گئے نا جی. جی ہاں یہ اب یہ زرداری کے یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا, بلکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی زرداری کا نام لیا. زرداری تو انتہائی گھٹیا انسان ہے. زرداری کا آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب, جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, زرداری جو ہے یہ جو ہمارے کوئی زہری جو قبیلہ, لیکن اس کے وہ قبائلی چیف نہیں, ایک جو ماربل کا کاروبار کرتے تھے کراچی میں, بہت مشہور, بلکہ وہ ماربل کے کاروبار میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ آئے تھے 1960s 70s. اس میں وہ زہری تھے, وہ ماربل کے کاروبار, وہ قبائلی نہیں تھے. ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے پٹا تھا آصف زرداری. پھر دوسرے مرتبہ جو ہے نواب اکبر خان بگٹی کے جو بیٹے ہیں سلیم بگٹی, اس سے اس نے ان کی اس کو پیٹا تھا. پھر یہ دوڑتے ہوئے بالکل مجھے تو جھوٹ کی کوئی شوق نہیں ہے, میرے ماموں کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ یہ کراچی گرامر اسکول میں پڑھتا تھا, ایک کلاس میں, آصف زرداری, اور یہ ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھتے تھے. پھر یہ بھاگ کے آئے کہ بھائی ان سے ہماری صلاح صفائی کرائیں, تو انہوں نے ان کی صلاح صفائی کرائی تھی. اور یہ جو ہے بے نظیر سے پہلے, شادی سے پہلے ایک بہت اچھی آرٹسٹ تھی, وہ بھی بلکہ ہمارے ہمسایہ تھی کراچی میں, روحینہ ملک نام کی تھی. آصف زرداری صاحب جو ہے روحینہ ملک پہ بڑے قربان ہونا چاہتے تھے. یہ بے نظیر سے پہلے والی بات, کہ کیا بتائیں, گھٹیا انسان ہے. پھر اگر وہ ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو کبھی اپنی بیٹی ان کو نہیں دیتے. یہ تو بعد میں ان کے حالت کچھ ایسے خراب تھے نصرت بھٹو کے کہ انہوں نے ان کی شادی کرا دی اپنی بیٹی سے, ورنہ یہ تو نالائق آدمی ہیں. یہ وہاں کراچی میں جو صدر کے پاس ان کا ایک پرانا گھر ہوتا تھا, وہیں بیٹھ کے سارے دن جو ہے عجیب قسم کی جو ہے نا فلمیں جو ہوتی ہیں, وہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے وہی اسی قسم کی فلمیں دیکھ رہا ہوتا تھا. کوئی نہ انٹلیکٹ ہے نہ کوئی کردار ہے, صرف مال کماؤ. مجھے تو سندھ کے لوگوں پہ بڑا ترس آتا ہے کہ سندھ کے عوام کے جو ہے تقدیر اس کے ہاتھ میں آ یہ گئی آصف زرداری کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں. بلوچ دیکھیں وہ نسلی طور پر بلوچ بے شک ہے, اس وجہ سے تو میرے کزن کے ساتھ بھی ساتھ بیٹھتا تھا نا ایک ہی ڈیسک پہ. لیکن وہ اگر بلوچ ہے تو ہمارے بلوچوں کے نام پہ کالا دبا ہے. یہ بلوچ اس قسم کے بے غیرت نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہے. یہ اتنا ڈرپوک ہے کہ اس کا میں کیا بتاؤں, انتہائی زیادہ. مجھے تو تھوڑی سی اپنے بھارت کے دوستوں سے شکوہ ہے کہ انہوں نے جلدی سے جو ہے نا یہ آپریشن سندور کال آف کر دی تھی. اگر وہ تھوڑے سے چلاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو صحیح کہوں, اس کو تھوڑے سے پھینٹی لگاتے, 1-2 براموز ان کے نواب شاہ میں کراچی میں گرتے. یہ آصف زرداری سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ کہہ رہا ہوگا بھارت ماتا کیجیے. میں کیوں نہیں لاؤں, آصف زرداری جو ہے سب سے پہلے کہے گا بھارت ماتا کیجیے. یہ اتنا ایسا ہے, اس کو تو ابھی جو ہے نا وہاں پر لگتا ہے کہ پنجابیوں کو زیادہ طاقت ہے, اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے, یہ فلانا نہیں کریں گے. ان کو ذرا سا خیال سے رہنا چاہیے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے ان میں کیپیبلٹی ہے. یہ لوگ جو ہے اس کو خیال کرنا چاہیے. یہ کوئی پوٹوہار میں نہیں بیٹھا ہوا ہے, یہ سندھ میں ہے. سندیپ سنگھ باجوہ صاحب نے $5 ڈونیشن دی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچوں کو ہم سب کے تعاون کی ضرورت ہے, برائے مہربانی ان کی جتنی مدد ہو سکے کریں. بہت شکریہ سندیپ سنگھ باجوہ جی آپ کے تعاون کا, آپ کی ڈونیشن کا, اور ممبر بھی بنے ہیں آپ. اچھا میں تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہا ہوں زہری کے اوپر. زہری کو آزاد ہوئے 1 مہینہ اور آج 1 دن ہو گیا ہے, تو یہ زہری کی جو آزادی ہے یہ کیا سگنیفائی کر رہی ہے, اور وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں زہری ایک علاقہ ہے نا. اب میں ایک عرض کروں, دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں
کہ بلوچستان کے اندر یہ ظاہر بلوچوں کا شہر ہے زہری، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ خام خام میں غلط فہمی میں ہیں کہ بلوچ جو ہیں بلوچستان میں اقلیت میں تبدیل ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بلوچستان میں 36 ڈسٹرکٹ ہیں. 10 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہسٹوریکلی پشتونوں کے رہے ہیں. وہ بلوچستان کا ایڈمنسٹریٹیولی بے شک حصہ ہیں، لیکن بلوچوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ ہمارے علاقے ہیں. ہم ان کو افغانستان کا علاقہ سمجھتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی کہ کوئٹہ جو ہے، کوئٹہ کا اکثری علاقے جو ہے وہ پشتونوں کا ہے، اور کچھ علاقے جو ہے وہ بلوچوں کا ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے لینڈ کے اوپر، سمجھ گئے نا. تو اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیونکہ یہاں پشتون بھی ہیں اور بلوچ بھی بلوچستان میں ہیں تو بلوچ جو ہے اقلیت میں تبدیل ہو گئے. مجھے بھی یہ تھا کہ شاید ایسی بات ہے، تو میں نے پوچھا، اور سب سے زیادہ جس میں چانسز تھے جس شہر میں یہ ہونے کی، وہ ہب شہر ہے، کیونکہ وہ کراچی سے لگا ہوا ہے. میں سمجھا شاید وہاں کراچی کے لوگ بہت سارے آ کے آباد ہوئے. ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر بھی جو ہے 75% ہب ڈسٹرکٹ میں لوگ جو ہیں وہ بلوچ ہی ہیں. جو کراچی سے لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے صبح میں، اور وہ شام میں واپس آ جاتے ہیں. وہاں پر یہ اردو سپیکنگ لوگوں کی آبادی نہیں ہے. تو اس سارے علاقوں میں جتنے 26 ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے، یہاں پر تو بی ایل اے کا ہے غلبہ. ظاہر ہے جہاں پر بلوچ اکثریت میں ہوں گے وہ اپنی جو بی ایل اے کا مطلب میں صرف بی ایل اے نہیں بلکہ بی ایل ایف یعنی جو بھی سرمچار گروپس ہیں ان کے وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت عزت ہوگی، کیونکہ وہ ایک جلادی آؤٹ سائڈر جو بیرون سے آئے ہوئے باہر علاقے سے پنجابی فوج آئی ہوئی ہے اس کے خلاف نبر آزما ہے. تو ظاہر ہے وہ ان کو ہر کوئی بہت عزت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سپاہی ہیں، ہمارے لڑاکے ہیں. یہ پنجابی جو بیوقوف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے. ہم ٹیررسٹ کیسے ہیں؟ دیکھیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے کبھی بھی ان کے علاقے میں جا کے کچھ چیز نہ کریں. پنجابیوں کے علاقے میں جا کے ان کو نہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اپنے علاقے میں ان سے لڑنے کا حق ہمیں حاصل ہے. ان بیوقوفوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہمارے علاقے میں آ کے جب یہ مرتے ہیں تو اپنے آپ کو شہید کہیں؟ یہ تو شہید نہیں، یہ مردار ہیں. یہ اپنے آپ کو مردار کہیں. ہمارے لوگ جو یہ مارتے ہیں وہ شہید ہیں، کیونکہ وہ ایک نوبل کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. اور دیکھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے بلوچ جو ہیں صرف اور صرف بلوچستان میں ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں. کراچی میں تقریباً 25 لاکھ کم از کم بلوچ ہیں، لیاری ملیر میں خصوصاً. اسی طرح سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں نواب شاہ، لاڑکانہ، دادو، میرپور خاص، اور یہاں تک سدن پنجاب میں تقریباً کوئی 60 لاکھ بلوچ ہیں، 70 لاکھ. اتنی بڑی تعداد ہے. 3 قسم کے، ایک تو ابھی بلوچی بولتے ہیں، ایک جو ہے سرائکی بولتے ہیں، ایک جو ہے پنجابی بولتے ہیں. چاہے وہ جو بھی زبان بولیں ان کی سائیکی وہی ہے. وہ چاکر خان رند کو اپنا بڑا مانتے ہیں. وہ اسی طریقے سے میں آپ سے کہوں بہادری میں بیوقوفی کی حد تک بہادر ہے. کون ہے؟ بیوقوفی کی حد تک بہادر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی جان کا پرواہ ہی نہیں ہے. مرنے سے نہیں ڈرتا ہے بلوچ. آپ یہ پنجابی آج مجھے یہ سوال کیا تھا NTN ٹی وی چینل نے، یہ سوال انٹرویو کر رہے تھے میرا، انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ موت سے نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا موت سے ہم نے کیا ڈرنا ہے، مرنا ہے، آج مر جائیں گے، کل تیسرا دن ہے، کوئی یاد بھی نہیں ہمیں کرے گا. ہم یہ ٹینشن میں نہیں ہے کہ ہم نے پتہ نہیں سارا قیامت تک ہمارا لوگ نام لے. مرنے سے ہم لوگ نہیں ڈرتے. ہم تو جوہدکار ہیں، ہم تو سنگھرش کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سنگھرش شروع ہو جاتا ہے، ہر روز شروع ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو انقلابی ہے یا جو جس طرح بلوچ ہیں وہ کہاں ڈرتے ہیں ان چیزوں سے سر. نہیں، بالکل نہیں. اور ہم ان کو جو ہے کیونکہ ہمارے لوگ اتنے نڈر ہیں، اتنے بہادر ہیں، وہ قربانیوں سے نہیں گھبراتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کامیابی ہمارے لوگوں کی ہوگی. اور وہ حق پہ ہے نا جی. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طور پر کوئی قومی طور پر ہم کسی اور قوم سے اچھے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے. سارے قوم برابر ہوتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا جائز کاز ہے،
یہ پنجابی جہادی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ غلط ہیں، کیونکہ یہ ان کا علاقہ نہیں ہے. ان کو جو دیکھیں یہ جو انگریز نے کہا تھا کہ بلوچ کے احترام کریں، انگریزوں کو دیکھیں ان سے بہتر آتا تھا نا حکمرانی کرنا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے احترام کریں. اس طریقے سے آ کے انگریزوں نے ہماری کبھی بےزتی نہیں کی جیسے کہ یہ پنجابی کر رہے ہیں مسلمان. ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کیسے یہاں پر جو ہے یہ گندا انسان کو سلم ڈاگ جو ہے ڈیری حسن آباد کے، اس کو کیسے انہوں نے اپنا لیڈر مانا ہوا ہے جو بپکیاں مارتا ہے اور لوگوں کو جو ہے عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے. اب دیکھیں یہ کوئی بات ہے کہ یہ 10 نسل تک ہماری لڑائی ہم سے نہیں لڑ سکتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ جو ہیں انگریز کے غلام ہیں، آپ امریکہ کے آج تک آپ جو ہے تلوے چاٹ رہے ہیں. یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، یہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے بھائی. کوئی میمورینڈم سائن ہو رہا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، چین ہو تو وہاں پہنچ جاتا ہے، ترکی ہو تو وہاں پہنچ جاتا ہے. ابھی شکر سے ڈاکٹر صاحب اس کے شاید 75 دن رہ گئے نا آخری، اور لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کو نہیں دے رہے ہیں ایکسٹینشن. یہ اچھی بات ہے. لگتا ہے یہ کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ پورا ہو گیا، اب آپ چلے جائیں مہربانی کر کے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو گھر میں جانا چاہیے. یہ بیوقوف آدمی ہے. یہ کر سکتی ہے گورنمنٹ ایسا؟ جی ہاں، یہ تو ہے. نواز شریف یہ تو کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں تو اگر اس کا پھر ریاکشن نہیں آئے گا، یہ جو اتنا امریکہ بھاگ رہا ہے اور سائن کر رہا ہے MOUs سارے. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں کیونکہ بلوچستان جو ہے، بلوچستان میں ان کی ایجنسیاں ہر جگہ سے زیادہ متحرک ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا. ان کی ایجنسیاں جو ہے ملٹری انٹیلیجنس ہو گئے، ISI ہو گئی، اور پتہ نہیں اور بھی کتنے سارے ان کے دوسرے بھی ایجنسیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، نام پتہ نہیں ہیں بہت سارے ان کے. وہ سب کے سب دیکھیں بلوچستان میں آج جو ہے، پہلے تو اب سے کچھ مہینے پہلے تک صرف بلوچ یکجہتی کمیٹی یا کچھ تھوڑا بہت بلوچستان نیشنل پارٹی تھا نا جی، وہی پروٹیسٹ کر رہے تھے نا. ابھی آپ نے ہفتے سے دیکھا کہ سارے کے سارے پارٹیاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا، سارے پارٹیاں. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کیسے، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ کوئی تو ہے نا. تو لگتا ہے کہ ان کے جو اپنے جو ہیں لوگ ISI میں اور بڑے بڑے جو ہے نا، یہ سب عاصم منیر سے تنگ آ گئے. ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے. یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کوئٹہ میں جس میں کہ ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں، یہ اسی کی ایکسپریشن ہے. ہاں ایجنسیوں میں بھی ڈاکٹر عبد المالک کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی کوئی سر بدل گئی ہے اب. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ورنہ اس سے پہلے تو ڈاکٹر مالک حالانکہ میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں، میں ان کو جب وہ کراچی میں جو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ہم ساتھ تھے، بلکہ وہیں ایک داؤد کالج کا ہاسٹل ہوتا تھا گلشن اقبال میں. آپ مہربانی کر کے یہ فائل بچے تاکہ میں یہ فائل ان کی طرف بھیجوں گا. ہاں یہ بچے گی فائل، کوئی نہیں، یہ سیو ہو رہی ہے صاحب. مہربانی. تو بلکہ وہ داؤد کالج کراچی میں ان کا ہاسٹل ہوتا تھا گلشن اقبال میں، تو یہ وہیں پہ آتے تھے ٹھہرنے. تو ہم وہیں قریب میں جو ہے کچھ پٹھان بڑے محنتی لوگ ہیں. پشتون لوگ جو ہے، پٹھان غلط لفظ ہے، پشتون لوگ جو ہے وہ انتہائی محنتی لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے جو ہے انہوں نے کوئی میک شیفٹ نہیں ہے ریسٹورانٹ چھوٹی چھوٹی جو جس میں کہ ہم جاتے ساتھ میں انڈا ٹماٹر کھانے، نان کھانے، وہی جیسے ہوتے ہیں ڈھابے. جی ہاں. یہ مالک تو بعد میں جو ہے، یہ پہلے خیر بخش مری کے شاگرد تھے، بعد میں جو ہے میرے خیال میں شاید 90s میں کسی ٹائم پہ، یہ 30 سال میں یہ تبدیل ہوئے، ان کو تھوڑا سا لالچ پڑا اور یہ لالچی بن گئے. اور پھر جو ہے یہ ان کے ہر چیز پہ یہ چلتے رہے ہیں کافی دنوں سے. کافی وقت سے انہوں نے جو ہے بلوچوں کے حقوق کی بات کرنا چھوڑ دیا تھا. اب تھوڑی سے ان کو غیرت آ گئی ہے، خدا کرے کہ اسی طرح یہ رہیں. یہ بھی نہیں نہ پتا کہ یہ غیرت ISI کی طرف سے آئی ہے، حکم کے نتیجے میں آئی ہے یا جو بھی ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب
سب یک آواز ہو گئے ہیں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جی ہاں جی بالکل اچھی بات ہے, بالکل اس کو ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ سب لوگ جب تک ایک نہیں ہوں گے پھر ان جلادی جہادیوں کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا. لیکن مجھے ان کے جو انٹلیکٹ ہے نا یہ پنجابیوں کی, اور ان کے جو جیسے شاہد منصور ہو گئے, بلکہ ان کے جو جیسے میں نے عرض کیا پہلے حامد میر ہو گئے, یہ دوسرے سارے, بھائی آپ کیسے, آپ کے جو پاکستانی فوج جو بلوچستان میں مرتا ہے وہ شہید نہیں ہے, وہ جو ہے نا مردار ہے. یہ بات پہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ, اپنے پنجابیوں کو کہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں گھس کر آپ یہ سارا وار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, انفورس ڈسپیئرنسز. ایک حد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک حد ہوتا ہے. یعنی میں کیا کہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے, لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں نیکر پہن کے ہمارے بڑوں کے گھر آتے تھے. ہم کراچی میں ہمسائے تھے, ٹھیک ہے نا جی. جب ان کی شادی ہوئی نصرت بھٹو سے, میرے ماموں کا گاڑی انہوں نے 3 دن کے لیے بورو کیا, کیونکہ وہ چھپکے سے انہوں نے شادی کی تھی. ان کے والد, ان کا پہلے آلریڈی ایک وائف تھا نا, تو شاہ نواز بھٹو سے چھپکے سے شادی کی, شاید 52-53 کی بات ہے. اور 3 دن تک میرے انکل کی گاڑی انہوں نے بورو کیا ہوا تھا. اس کے باوجود جو ہے 76 میں یہ ISI نے میرے انکل کو اٹھا کے لے گئے, اسی طرح جیسے جبری, اس کی اپنی حکومت تھی, وزیر اعظم تھا, لیکن تب بھی لے گئے. پھر بہت بڑا انہوں نے ان کو جو ہے نا برائب دیا, تب جا کے اس کو چھوڑے انہوں نے. یعنی آج یہ آ گئے ہیں, آج تو اس کی پارٹی جو ہے اس کے فیملی سے بھی ہٹ گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے یہ زرداری جو ہے. اور میں نے سنا کہ زرداری جو ہے ابھی بہت بڑا زمیندار ہو گیا ہے پورے پاکستان میں, حالانکہ جب بے نظیر کے ساتھ اس نے شادی ہوئی تھی تو شاید اس کے پاس 400-500 ایکڑ تھے. آج یہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا آصف علی, ون آف دا بگیسٹ لینڈ لارڈز بن گیا ہے. بھائی یہ کس قسم کا ملک ہے کہ آپ کا صدر جو ہے اتنا زیادہ کرپشن کرے اور اتنی زیادہ زمینوں کا مالک بن جائے؟ یہ کیا ہے, مذاق ہے کیا ہے؟ اور شکر سے جو ہے ابھی جو مرتضیٰ بھٹو کے بچے جو ہیں, فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار بھٹو جونیئر, وہ سیاست میں آ گئے ہیں. اتنے سال سے وہ سیاست نہیں کر رہے تھے. اب اگر وہ آ جاتے ہیں, وہ اچھی الٹرنیٹیو ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, اس نے تو سندھیوں کے لیے, مجھے تو سندھیوں پہ بڑا ترس آتا ہے کہ کس قسم کی پارٹی. دیکھیں پنجاب میں تو یہ ختم ہو گئے نا پاکستان پیپلز پارٹی, پنجاب میں نہیں ہے. پہلے ایک زمانے میں یہی ایک لبرل یا پروگریسو سمجھی جاتی تھی, آپ کو پتہ ہے, آپ تو خود وہاں پہ رہے. تو لیکن آپ دیکھ لیں وہاں تو بالکل ہی ختم ہو گئے. آج تو یہ صرف اور صرف سندھ میں جو گندا ترین وڈیرے ہیں جو کہ ہندو لڑکیوں کو بیچاروں کو زبردستی کنورٹ کرتے ہیں, اس قسم کے جو پیر, ان کے ساتھ ملے ہوئے وڈیرے, خام لوگوں کو بلاسفیمی کے نام پہ مارنے والے, اس قسم کے وڈیرے, یہ آصف زرداری جو ہے اس کے ساتھ ہے. اور اب شکر ہے کہ یہ جو فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار بھٹو جونیئر آ گئے ہیں, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پھر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا تھینک یو ڈاکٹر صاحب. خان صاحب, اور آپ کو بالکل اجازت ہے. اور اب ہم دیکھیں گے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا انٹرویو ایک دفعہ پھر. اور اس وقت بلوچستان کا ذکر امریکہ سمیت چائنا جہاں پر بھی ہو, ان کے وسائل کے خرید و فروخت کے اوپر ہو رہا ہے. اگر بلوچستان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز پر نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کس حد تک سیاسی قدغن ہے, یہاں پہ عدالتیں کس طرح عسکری قوتیں کنٹرول کرتی ہیں. بلوچستان میں گزشتہ 75 سالوں سے سیاسی کارکنان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, عام عوام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ المیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے اور اسی صوبے سے ایک ہی سال کے دوران 800 کے قریب نوجوانوں کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے.
तकरीबन 400 के करीब लोगों को मारवा अदालत कत्ल किया जाता है। बलोच यकजहती कमेटी जो अपनी इब्तिदा से आइन, कानून और जमहूरी जद्दोजहद कर रही है, वो अब भी अपने जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। हमारे 5 साथी गुज़श्ता 5 महीने से उसी आइन और कानून और इस अदालतों के दरमियान इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं और उसी दौरान हमारे दूसरे साथियों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। आज हम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस कानून को हथियार बनाकर बलोच नस्ल कुशी का आलाकार बनाया हुआ है, वो कानून कहाँ है? वो कानून ही बलोच की नस्ल कुशी के लिए बनाया गया है। आज आप देखें कि इस अदालत के पास, इस रियासत के पास हमें कैद करने के लिए कोई अज़र नहीं बचा है, तो हमें तकरीबन 2.5 माह के अरसे से रिमांड में रखा जा रहा है। हम समझते हैं कि ये परेशानी इस रियासत के लिए, इसके उस जज के लिए है जो 50 सालों से कानून पढ़ने के बाद भी उस फैसले पर अमल करता है जो उसे व्हाट्सएप पर कोई फौजी कर्नल भेजता है। ये समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। 26वें अमेंडमेंट के बाद जो एक जुडिशरी थी जिस पर आम आवाम का एक भरोसा था, वो भरोसा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इन्हीं अदालतों में मैं पूछती हूँ कि हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस चल रहे हैं। यही पुलिस स्टेशन जो आज आकर रिमांड की तलब कर रहे हैं, यही पुलिस स्टेशन पे माएँ जाकर फरियाद करती हैं कि हमारे बेटों को उठा कर ले गए एजेंसी वाले, आप FIR दर्ज करें, मगर वो FIR दर्ज नहीं होती हैं। अगर FIR दर्ज होती है तो उस बलोच पर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाता है, एहतजाज करता है। हम समझते हैं ऐसे तमाम FIR हर बलोच बच्चे के दिल पर भी दर्ज है। वो FIR जिस पे फैसले भी हो चुके हैं, वो नफरतें जिसके बीज आपने बोए थे, वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। शायद हमारी सियासी तहरीक उसका एक ही रास्ता था कि हम बलोचिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही है उनकी रोकथाम कर सके। अगर कोई वाकई में कोई होश व आवाज रखने वाला कोई बंदा है या कोई कर्नल है या कोई थिंक टैंक है, तो वो समझ सके कि यहाँ पे आम आवाम या बलोचों की नस्ल कुशी जो जारी है उस तरीकेकार से ये निजाम नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह आसमा जहांगीर ने कहा था कि ये डफर्स है, और डफर्स जब किसी रियासत को चलाते हैं तो इसकी शक्ल ऐसी ही होती है। जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि ये एक बिगड़ी हुई सूरत हाल है। हम मुतमईन हैं और अपने आवाम से भी ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे सियासी क्रैकडाउन कह रहे हैं, ऐसी चीजें हमने बहुत बर्दाश्त की है। जिस तरह 2 सितंबर को एक पीसफुल इज्तिमा पर खुदकुश बमबावर अटैक करते हैं, वो भी हमें पता है कि कौन है, किसने करवाया, किसने उन मासूम लोगों की जानें ली। ये हमारे शऊर पर हमला है, ये हमारे जो हमने गुज़श्ता 75 सालों से हमारी सियासी जद्दोजहद है उस पर हमला है। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जिस तरह एहसान की माँ अकेले क्वेटा प्रेस क्लब में बैठी रही 30 दिन तक, उस औरत को तरह तरह की धमकियां दी गई। उसके बच्चे को एक स्टेशन हाउस ऑफिसर ने जो है ना थप्पड़ मारा, उसको हरासा किया। वो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो शायद हमारे टैक्स से उसकी पे मिल रही है। आज जायद का वालिद गुज़श्ता 34 दिनों से कराची के गर्मी में बैठा हुआ है, वो बीमार है, उसका एक ही कमाने वाला बेटा है जिसको उठा कर लेकर गए। या जिस तरह तकरीबन 50 दिनों से बलोच लापता अफराद के लवाकिन इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं, और बेइसी का मुजाहरा देखें कि एक वजीर जाकर अपने असेंबली में ये कहता है कि इनके कोई सियासी एजेंडे हैं। आप अपने अस्करी एजेंडों को यहाँ पे बंद करें कि सियासी एजेंडे ना हो। आप अपने अस्करी कुव्वतों को अपने बॉर्डर्स तक महदूद रखें। आपका समाज गिरावट की तरफ जा रहा है। आपके समाज में जो नौजवान नस्ल है वो इस हद तक मॉरली करप्ट हो चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी बात को मानता है जो रियासत और उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी लेकर जाती है। लेकिन बलोच समाज वो आगे की तरफ जा रहा है। हम समझते हैं कि आपके प्रोपेगेंडा गैर मुतल्लका अफराद, गैर मकामी अफराद के साथ जो आप एक प्रोपेगेंडा और बयानिए की जंग लड़ रहे हैं, वो आप हार चुके हैं। वो आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। आज बलोच के घर घर में बलोच की माएँ बहनें, वो लोग जो बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में आते थे, वो 30,000 अफराद, वो 50,000 अफराद जो हर जगह हम जाते थे वो इकट्ठे होते थे। वो इसलिए इकट्ठे होते थे कि वो आपसे बेजार है, वो अपनी बेजारी का इजहार करते थे।
آج وکلا آپ سے بیزار ہے کیونکہ ان کا کالا کوٹ بھی ان کو جو ہے نا بچا نہیں سکتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس طرح اس ریاست کو چلا رہے ہیں. ہماری تحریک جاری رہے گی. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والے لوگوں کو ہوش اور عقل سے کام لینا چاہیے. ہم قانون پر بھی اب سوال اٹھائیں گے. کون سا قانون؟ وہ قانون جو رات کو کسی فوجی کرنل کے لکھنے سے بدل جاتا ہے. آپ کے آئین کی آپ بات کرتے ہیں, اس میں شگاف پڑ چکے ہیں. آپ نے اتنی مرتبہ اس کو امینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اب عسکری آئین زیادہ نظر آتا ہے, اس میں عوامی آئین کوئی نہیں ہے. وہ کیونکہ جو عوامی آئین کے جتنے اس میں آپ نے جتنے شکیں ڈالی ہوئی ہیں وہ تو اپلیکیبل ہے ہی نہیں. جتنی مرتبہ آپ نے آئین کو امینڈ کیا ہے صرف اور صرف اپنی عسکری قوتوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیا ہے اور عوامی قوتیں سیاسی پارٹیوں کو کمزور بنانے کے لیے کیا ہے. اب کیا یہ کوئی قانون ہے کہ آپ نے جبری گمشدگی کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا کہ 90 دن تک آپ کسی کو وداؤٹ چارجز کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ جمہوری ریاستوں کے قانون ہے جس کو آپ کا صدر جو ہے نا دستخط بھی کرتا ہے؟ وہ صدر جو بولتا ہے کہ میری پارٹی نے جو ہے نا جمہوریت لے کر آئے ہیں, ہم نے آئین بنائی ہے. آیا خدا را اس آئین کو خود بھی پڑھے اور ہمیں بھی پڑھائیں کہ کون سا آئین ہے جو ہم پر لاگو ہے, جس پر صرف اور صرف بلوچ کے لیے ہتھیار اٹھائے گئے ہیں, لاٹھی اٹھائی گئی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیا گیا ہے. جو آپ MOU سائن کر رہے ہیں جس پہ بلوچ کے وسائل کا سودا لگایا جا رہا ہے, تو وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کا بھی سوچے جو بلوچستان میں بستے ہیں, جن کی یہ زمین ہے, جن کے یہ وسائل ہیں. اگر آپ 75 سالوں کی طرز سے اس صوبے کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں چلا سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں چلا سکتے. آپ جتنی خون ریزی کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ تحریک مضبوط ہو کر ابھرے گی. اور میں عوام سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس ریاست کے فاشزم کو برداشت کر رہے ہیں, اس کے تشدد کو برداشت کر رہے ہیں. 75 سالوں سے ہماری وہ نسل ہے, وہ چھٹی نسل ہے جو اس مذمت کو آگے لے کر جا رہی ہے. یہ وہی ریاست ہے جس نے نوروز خان کو دھوکہ دیا. جو آج مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ وہی ریاست ہے جس نے قرآن کے نام پر اس سمیت اس کے پورے انقلابی کارکنوں کو شہید کیا. یہ وہی ریاست ہے. لیکن اس ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے جس نے اس نوروز خان کو شہید کیا وہ آج بھی زندہ ہے, وہ ہمارے بیچ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا. اس ریاست کے خلاف ہماری مذمت زندہ رہے گی اور جو بھی خاندان ہے, جو بھی شخص ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پر امید رہے. ہماری امید اس سسٹم سے نہیں ہے, اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگوں کی امیدیں نہیں ہے. اس سے آج آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز اس سے جو ہے نا کس حد تک وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. آج وہ پارلیمانی پارٹیز جنہوں نے اس سسٹم کو چلایا ہے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ہماری امیدیں ہماری عام عوام سے ہے اور یہ وہ وقت ہے جب ہم سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں, پارٹی ہیں, جتنے وکلا تنظیمیں ہیں, جتنے لیبر یونینز ہیں, وہ ان تمام اختلافات کو ایک سائڈ کر کے اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے ایک ساتھ ہو. جو کسان تنظیمیں ہیں, جس طرح ایگریکلچر لینڈ کو بلوچستان کے تباہ و برباد کیا گیا, گیس تو چھینی گئی, وسائل تو چھینا گیا, ابھی کھمبے بھی اکاڑ کر پنجاب لے گیا. کس لیے؟ تاکہ بلوچستان کا کسان, بلوچستان کا جو بزگر ہے وہ پائی کے لیے برداشت کرے, پائی کے لیے وہ محتاج ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی. ہم اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ انقلاب خود آ جائے. انقلاب کبھی خود نہیں آیا ہے. انقلاب کو زندہ قومیں لے کر آئی ہیں, وہ زندہ قومیں جنہوں نے قربانی دی ہے, جنہوں نے قربانی کی قیمت جانی ہے اور اس کی قیمت کو دے کر انقلاب لے کر آئے ہیں. تو ہمیں پر امید رہنا ہے. بلوچ عوام سے درخواست کرتی ہوں, ان ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ جتنے دن اسلام آباد میں رہیں, آپ نے بلوچستان کو وہاں ریپرزینٹ کیا, آپ نے یہ ریپرزینٹ کیا کہ پنجاب کا رویہ بلوچستان کے ساتھ کیسا رہا ہے. یقین کیجئے آپ کی مذمت بلوچستان کی تاریخ میں ایک بہت روشن اور سنہرا باب ہوگا. اور جو ہم یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, جس طرح ججز جو ہے نا, جج محترم جو ہے نا, ہمارے وکیلوں کی بات سننے سے بھی انکاری ہے. جو فیصلہ ان کو سنایا جاتا ہے وہی آ کر وہی پوچھتے ہیں. وہ سب سے پہلے سرکاری وکیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو, ریمانڈ چاہیے کتنے دن کا, 10 دن کا نہیں, آپ 20 دن کا لے لیں. یہ رویہ ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم
اسی مذمت کو آگے لے کر جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام، ہماری قوم ہمیشہ ڈٹی رہے گی، اور جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ کر کے آئیں اور منظم ہو کر اس سیاسی جدوجہد کو آگے لے کر جائیں۔ شکریہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ کو یہ ان کی ویڈیو دکھائی ہے۔ یہ کل انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے اور اپیل کی ہے کہ جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے وہ اس وقت بہت ہی گمبھیر ہے، اور انسانی حقوق کے مسئلے کو پوری دنیا میں جو ہے وہ اٹھایا جائے، اسے اجاگر کیا جائے۔ اور میں دیکھتا ہوں غالباً ایک اور ویڈیو بھی ہے، مجھے 1 سیکنڈ دیں تو میں وہ بھی دیکھتا ہوں۔ ایک ویڈیو اور ہونی چاہیے جس میں کہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ نے بات کی ہے۔ یہ ایک ڈھونڈ تو میں رہا ہوں، لیکن دیکھتے ہیں اگر مل جائے تو اس کو دیکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ گیا جو انہیں پہلے سے بتایا گیا تھا، وہ فیصلہ انہوں نے اپنے چیمبر میں سنایا، کورٹ روم میں نہیں سنایا۔ تو جو فیئر ٹرائل ہر شہری کا حق ہے وہ بلوچ ایگزیکٹو کا۔ یہ ایک ویڈیو اور میں نے ڈھونڈی ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے میڈم جو ہے وہ جرا کر رہی ہیں جج کے ساتھ، یعنی وکیل نہیں ہے۔ پہلے سے بتایا گیا تھا، وہ فیصلہ انہوں نے اپنے چیمبر میں سنایا، کورٹ روم یہ پھر سنایا گیا جو انہیں پہلے سے بتایا گیا تھا، وہ فیصلہ انہوں نے اپنے چیمبر میں سنایا، کورٹ روم میں نہیں سنایا۔ تو جو فیئر ٹرائل ہر شہری کا حق ہے وہ بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے کارکنان کو شروعات سے ہی نہیں دی گئی ہے۔ آج ہم یہاں پہ انصاف کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ باہر ہمارے ساتھیوں کی جبری گمشدگی کے واقعات آ رہے ہیں، جس میں نظر مری جو ہمارے تحریک کے کارکن تھے، انہیں 25 اگست کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم ان سمیت تمام جبری گمشدہ افراد کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر پاکستان میں آئین، قانون اور پارلیمنٹ نامی چیزیں ہیں تو وہ سب سے پہلے بلوچ نسل کشی کو ختم کریں اور جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دیں، اور اگر یہ عدالتیں بنائی گئی ہیں تو اس میں قانون کو حقیقتاً نافذ کیا جائے، اور جو جج یہاں بیٹھتے ہیں، جو وکلا یہاں بیٹھتے ہیں، ان کو آزادی دی جائے تاکہ وہ قانون کے ساتھ، انسانی قانون کے ساتھ جو ہے نا فیصلے کر سکے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم اپنے لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہر جبر کے سامنے مذمت اور پرامن رہ کر ان لوگوں کا سامنا کریں۔ جج صاحبہ، اوبیسلی آپ لوگوں کو ان کے یہ ناظرین ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں جو عدالت میں جج کو مخاطب ہو کر بات کر رہی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہادر خاتون ہے، اور کلیئرٹی آف تھاٹ ہے، مائنڈ کی پریزنس موجود ہے۔ اب ہمارا فرض تھا جو ہم نے پورا کر دیا، اب آپ کا فرض ہے، اگر آپ سمجھیں تو، کوئی جبر نہیں ہے آپ پہ، لیکن اگر آپ سمجھیں تو کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز، اور چینل کو جوائن کریں۔ آج سندیپ سنگھ باجوہ صاحب نے جوائن کیا اور انہوں نے $5 بھی ڈونیٹ کیے، جس کے لیے ہم ان کا بہت تھینک یو کرتے ہیں۔ ناظرین، ملیں گے کل اسی ٹائم پہ نئی لائیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔